खिचड़ी सी पकी है, खलबली सी मची है, हंगामा है क्यों बरपा। वाह। इसके बाद भी आप मुझे दाद देंगे जब मैं आपसे सवाल करूंगी। अच्छा। मैच चल रहा है ना एक, आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट वाला। हाँ अच्छा। क्रिकेट वाला मैच चल रहा है, तो एक मैच इधर भी लग गया है। वो क्या है? अच्छा, नवंबर के महीने में मैचेस होना ना, एक्टिविटी लगी रहती है हमेशा। आप कम ही बात करें नवंबर की तो बेहतर होगा। पिछले हफ्ते हमने चांद चढ़ाया था। I mean, चांद का बताया था। Yes. अब चांद चढ़ने जा रहा है, लेकिन चांद 14वीं के बाद चढ़ेगा, यानी 14 नवंबर के बाद उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। सीधा सीधा आती हूँ 27वीं आईनी तरमीम। अगस्त के महीने में इसहाक डार साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनकार कर रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम आने जा रही है। कोई ज़्यादा महीने नहीं गुजरे और 27वीं तरमीम आ गई। हमने पिछले हफ्ते हल्की सी मुँह दिखाई कराई थी इसकी, क्योंकि बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, थैले से बाहर नहीं आई थी। अब आ रही है थैले से बाहर, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट वही बिल्ली है या शेर है या उसके बजाय कुछ और है? अब आप बताएंगे। हमें तो आपसे उम्मीद है कि आप हमें चिड़िया की खबर दें या आप हमें बताएं कि ये किसके लिए आ रही है। तो फैसल वावडा साहब ने उसके कुछ इशारे दिए हैं, क्या आप भी उनसे इत्तेफाक करते हैं? कुछ अरसे गायब थी स्क्रीन से, ऐसे लग रहा था ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, अब आए हैं तो बता रहे हैं, हमें पता दे रहे हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि ऐसे पीस ऑफ केक है, तो ये बाकी जमातें क्यों गश खा रही हैं फिर? 26वीं आईनी तरमीम आई अदलिया के लिए, ये किसको कंट्रोल करने के लिए आ रही है? नहीं, जो चीज़ें रह गई थी 26 में वो 27 में आ रही हैं, जो 27 में रह जाएंगी वो 28 में आ जाएंगी। ये सही कह रहे हैं, फैसल वावडा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उन्हें पता क्या होने जा रहा है। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, सभी को पता क्या होने जा रहा है। अफसोस इस बात का कि जो असली चीज़ है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सब लोग लगे हुए हैं जी, 240 क्या है, 243 क्या है, 17th अमेंडमेंट क्या है, 27th क्या है, जजेस के साथ क्या होने जा रहा है, मतलब है कि लगे हुए हैं आइन के ऊपर डिस्कशन। जी ठीक। बिलावल भुट्टो ने जो बता दिया कि ये होने जा रहा है। अब वो सवाल तो ये खड़ा होता है कि पहले ये हुकूमत कहती रही कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, ज़रूरत नहीं है, मुल्क ठीक चल रहा है। फिर अब कह रहे हैं आ रही है जी। अब ये भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल डिस्कशन होगी इसके ऊपर, खुफिया नहीं रखा जाएगा, कमेटी में जाएंगी। ये बात किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं करनी। जैसे 26वीं आखिरी वक्त पे 4 ड्राफ्ट का कोई इधर का घूम रहा था, कोई उधर का घूम रहा था, सारा मीडिया पागल हुआ था कि कौन सा ड्राफ्ट सही है और कौन सा नहीं है। मौलाना कहते थे कि हमें तो ये दिखाया, कुछ और करने जा रहे। ये सारी डिसइंफॉर्मेशन चलेगी, सारे मीडिया को और आवाम को पागल किया जाएगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। दरअसल किसी को नहीं बताएंगे क्या होने जा रहा है। आखिरी दिन ठा करके अमेंडमेंट आ जाएगी और ठा करके पास हो जाएगी। उसके बाद आप और हम लेके बैठे होंगे कि यार इसमें तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। और ये होने जा रहा है, इस पर कोई शक ही नहीं है। तो ईवान में मश्क क्यों करने की ज़रूरत है कि वोट्स चाहिए? ये देखिए, ये सब ड्रामा है, कोई वोट्स की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है इनके पास, सब कुछ हो जाएगा। तो अगर ऐसा करना था तो ट्वीट करने की क्या ज़रूरत है? बिलावल भुट्टो तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो पब्लिक में लाना चाहते थे वो मामला जो पहले क्लोज तो ले आए हैं ना पब्लिक में, शोर पड़ गया है ना, बातें शुरू हो गई है ना एकदम। जैसे हुकूमत का जी कोशिश थी कि चुप करके कर देंगे, एकदम लाएंगे और कर देंगे, बिलावल ने बाहर निकाल दिया। तो डिबेट इसीलिए तो शुरू होगी। तो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी इसमें से कुछ चीज़ें जो नहीं चाहती। हुक्मरान तबका जिसमें पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा है, नून लीग का भी हिस्सा है और लोगों का भी हिस्सा है, सब ने ये फैसला कर लिया है कि ये हमने करने जाना है और वो होगा। उसके बाद ये सब यही रहेंगे अपनी अपनी जगह पर, सब अपनी अपनी जगह पे, जैसे कहते हैं ना, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। अच्छा जी। और अब मेरे से क्या सुनना चाहती हैं? हाँ, लेकिन आपने केनाल के मामले पे कहा था कि पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल कैपिटल दाव पे लगा है, तो 18वीं तरमीम के मामले पर क्या पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा? मैं आपको बताऊं, 2-3 चीज़ें होने जा रही हैं। फिर मैं मोटी बात करता हूं। मैं ये आर्टिकल फलाना और आर्टिकल फलाना और इनकी तरफ मत जाएं, वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जब हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, मकसद क्या है, हाँ। क्या करना चाह रहे हैं, हाँ। ये नहीं कैसे भूल जाएं, वो हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? हाँ। हो ये रहा है कि फैसले हो गए हैं। अच्छा। 2-3 किस्म के। एक ये कि जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, वो नहीं चलती। सियासी जमातें डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। जो पावर में हैं वो 30 साल से आ रही हैं, जा रही हैं, वो डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। इसीलिए इल्ज़ाम लगता है 47 फॉर्म का। और जो बाहर है वो जब पावर में थी तो वो भी 47 फॉर्म में थी एक किस्म की। ऐसे ही है ना। हाँ। बिल्कुल वैसे ही आए थे। तो वो भी जब आ गए तो वो भी डिक्टेटर बन गए। अब ये भी आ गए हैं, ये भी डिक्टेटर हैं। अच्छा। तो अच्छा, ये हकीकत है।
سب چاہتے ہیں ڈیموکریسی، مگر ایکچولی ڈیموکریسی ان کا یہ موقف ہے کہ ڈیموکریسی چلتی نہیں ہے. اور اب میں آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ عوام کے دلوں میں بھی یہ ایک خدشہ ہے کہ شاید ڈیموکریسی چلتی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی جمہوریت کی فارم میں آئی ہے تو اس نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. اب اگر تو ڈیلیور جمہوریت نے کیا ہوتا عائشہ، تو یہاں غربت نہ ہوتی، یہاں ملازمتیں ملتی لوگوں کو، یہاں مہنگائی نہ ہوتی، یہاں گھر ملتے لوگوں کو، روٹی کپڑا مکان ملتا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر یہاں تو وہ IMF کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے غربت بڑھ رہی ہے، انڈیٹڈنس بڑھ رہی ہے، اور ہم دن بدن گرتے جا رہے ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہے تو یہ ڈیموکریسی نے کیا ڈیلیور کیا ہے یہاں، سوائے یہ کہ الیکشنز جو ہیں، جو کہ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ فیئر ہوتے ہیں، وہ بھی اب انفیئر الیکشنز ہونے شروع ہو گئے ہیں. ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس بڑی امپورٹنٹ ہے، مگر لائرز موومنٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کیا انڈیپینڈنس تھی اور کیا تھا، وہ کہاں سے چلے اور کہاں آج کھڑے ہوئے ہیں. اس میں کس کی غلطی ہے؟ جوڈیشل انڈیپینڈنس کہاں گیا؟ اسی طریقے کے ساتھ سیاسی جماعتوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو شاید اتنی مایوسی نہ ہوتی ان لوگوں کے خلاف. اور اگر سرمایہ دار طبقے نے کچھ دیا ہوتا اور سارا کچھ ہضم نہ کر لیا ہوتا تو شاید یہاں سرمایہ داری بھی چل جاتی. وہ سرمایہ داری نہیں چلتی، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہی نہیں ہو رہا، سارا کچھ تو کھا جاتے ہیں. اپنے لیے امپورٹ پالیسی بنائی ہوئی ہے، اپنے لیے ایکسپورٹ پالیسی بنائی ہوئی ہے، اور دن بدن قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. یہی ہے نا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس صورتحال میں آج کل کے زمانے میں پاکستان کے اندر کس انسٹیٹیوشن کی تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے؟ کون ہے؟ بتائیں آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نہ بتائیں، پھنس جائیں گے آپ. میں طریقے سے بتاؤں گا. میں بھی سوچ رہی تھی میں کیا لفظ لاؤں. نہیں کچھ نہیں. دیکھیے، پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ 10 سال فوج رہتی ہے، کیا کرتی ہے. پھر سیاستدان آ گئے، وہ بھی 10 سال رہنے لگے، پھر وہ کیا کرنے لگے. پھر یہ کہ مل جل کے آگے ہائیبریڈ رجیم جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے کیا کیا؟ سارے فارغ ہو گئے اور عوام دن بدن بدل ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک، اب کیا ہوا؟ ایک جنگ ہو گئی چھوٹی سی انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہو گئی. اس جنگ میں پاکستان کی افواج اور افواج کی لیڈرشپ جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ گئی. انہوں نے جو کارستانی دکھائی دنیا نے تک مان لی کہ نہیں مان لی؟ بالکل، امریکہ تک. میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ اتنا ہائی ان کا ریپوٹیشن بن چکی ہے پاکستان کی افواج کی اور ان کی لیڈرشپ کی کہ پاکستانی حیران ہو گئے کہ ایک ہی ہوا ہے. انڈیا تو بڑھ گیا ویسے ہی واقعی، اور ساری دنیا نے تسلیم کر لی ہے. غیر معمولی کام ہے. تو یہ غیر معمولی کام میں صرف ایک انسٹیٹیوشن پاکستان کی جو ہے اس کو مانا جا رہا ہے اب. اور پاکستان کی عوام جو کہ عمران خان کی وجہ سے ایک احتجاج موڈ میں تھی اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی اس کے دوران سارے چپ کر کے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ تو نہیں ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو یہ اب الٹا ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ اب پاکستان کی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے حق میں ہو گیا ہے. حق میں ہوا آفٹر سو لانگ. پرویز مشرف صاحب کے بعد تو مخالفت اور زیادہ آسمان پہ تھی. تو اب یہ سچویشن ہے جہاں کے باقی ساری انسٹیٹیوشنز، بیوروکریسی ڈسکریڈٹ ہو چکی، ڈسکریڈٹڈ، سرمایہ دار ڈسکریڈٹڈ، سیاسی جماعتیں ڈسکریڈٹ، ریلیجس پارٹیز ڈسکریڈٹڈ. وہ جو تھا نا ایک زمانے میں کہ مذہب کو استعمال کرنا لیجٹمیسی کے لیے، وہ بھی فرق ہے. اب مولانا بیچارے وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی ہے، کوئی بڑھ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ادھر ادھر کی سیاسی جماعتیں ہیں جو باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور گڑبڑ کرتی ہیں، ان کی ٹھاپے لگ گئی ہیں ان کو، اور کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے لیے. تو وہ جو تھا نا پرانے زمانے میں کہ مذہب کو استعمال کیا جائے، وہ بھی ختم ہو رہا ہے. بیکاز لوگوں نے دیکھ لیا یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ ڈیلیور تو کر کچھ نہیں سکتی، یہ تو باتیں کرتی ہیں کہ ڈیلیور تو کچھ نہیں کر سکتی. سو آئی تھنک واٹ ہیز ہیپنڈ از اے جنرل ڈسلوژنمنٹ اس چیز کے اوپر جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے دن بدن جمہوریت صرف ایک الیکشن رہ گئی تھی. آہستہ آہستہ ساری انسٹیٹیوشنز ڈسکریڈٹ ہونی شروع ہو گئی تھی. ایک رہ گیا یہ تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے اور وہ فیئر ہونے چاہیے. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہوا کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے. لاسٹ فیئر الیکشن 2013 کا تھا. اس کے بعد سارے الیکشن جو ہیں ایسے ہی ہیں.
تو وہ بھی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. الیکشن کمیشن فارغ ہو چکی ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. اچھا ٹھیک, تو اب رہ کیا گیا ہے؟ آپ بتائیں, کوئی چیز رہ گئی ہے؟ صرف ایک انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے, اب وہ آسمان پہ ہے, نیریٹو بدل گیا ہے, اور ان کی کارکردگی اس ایریا میں جہاں وہ ماہر ہیں انہوں نے پروو کر دیا. اچھا, اور پھر دنیا نے امریکہ سے لے کر مڈل ایسٹ کی ممالک نے سب نے تسلیم کر لیا. اب یہ مڈل ایسٹ اور مسلم ممالک اور امریکہ بڑے اہم رول ادا کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں اور پالیٹکس میں, تو اس لیے ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اچھا. اور ان کی جب اہمیت بڑھی ہے تو ملٹری کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کی آئین کو تبدیل کیا جائے گا تاکہ جو حقیقت ہے اس کو وہ ریفلیکٹ کرے, ایک آئیڈیل سچویشن کو ریفلیکٹ نہ کرے. جب سے یہ آئین بنی ہے پہلے دن سے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک جو آیا ہے اس نے کوشش کی ہے کہ اس آئین کو جمہوری لیس اینڈ لیس ڈیموکریٹک بنایا جائے. یہ بڑی ڈیموکریٹک آئین تھی, مگر بھٹو صاحب نے بھی امینڈمنٹس کی اس کو اپنے پاور کو بڑھانے کے لیے اور اس کی ڈیموکریٹک پروویژنس کو کم کرنے کے لیے, اور جو آیا اس کے بعد اس نے یہ کیا ہے. ایک اس میں صرف اگزامپل ہے جبکہ ایسے نہیں ہوا, وہ تھا 13ویں امینڈمنٹ جو کہ نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ پریزیڈنٹ کے پاور ٹو ڈسمس گورنمنٹ, مگر انہوں نے اپنے لیے لے لیے وہ سارے پاورز, اور وہ اس پاورز اپنے اوپر لے لیے انسٹیڈ آف انسٹیٹیوشنلائزنگ دیم. تو وہ بھی ایک جمہوری سٹیپ نہیں تھا. اور پھر جو 18th امینڈمنٹ کو آصف زرداری صاحب لے کے آئے, اس میں انہوں نے اپنا پاور کم کر کے اور پروونشل پاورز کو زیادہ بڑھا دیا, فیڈریشن کو زیادہ پاورز دے دی, اور امید یہ تھی کہ شاید وہ سلسلہ کاروبار چل جائے. اچھا, مگر آپ نے دیکھا وہ بھی نہیں چل رہا, وہ بھی نہیں چل رہا. پروونسز تو ساتھ آتی نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ادھر جا رہی ہے, پروونسز ادھر جا رہے ہیں, اور آپس میں کانفرنٹیشنز چل رہی ہیں. اچھا, تو اور انسٹیڈ آف یونائٹڈ فیڈرل پارٹیز وہ پروونشل ریجنل پارٹیز بننی شروع ہو گئی ہیں. سو آئی تھنک یہ ایکسپیریمنٹ ود ڈیموکریسی جو ہے نا یہ فیل ہو چکا ہے یہاں. اچھا, اس کے اب نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ایک ایک کر کے ہمارے جو پلرز آف ڈیموکریسی تھے وہ گرتے جا رہے ہیں, اور وہ ان کو گرایا نہیں جا رہا, وہ خود گر رہے ہیں. وہ خود چاہتے تو کھڑے ہو سکتے تھے, مگر ہر ایک نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہیں, انکلوڈنگ دا پولیٹیکل پارٹیز اور انکلوڈنگ دا جوڈیشری. تو اس لیے آج یہ رونا کہ جی آئین کو یہ ہونے جا رہا ہے, آئین کو وہ ہونے جا رہا ہے, کون کرنے جا رہا ہے؟ یہ پارلیمنٹیرینز ہی کریں گے نا. لیکن پیپلز پارٹی بھی کرے گی. اچھا جی, کرے گی. ریورس کیسے کرے گی, اس پہ یو ٹرن کیسے لے گی؟ کوئی نہیں, وہ یو ٹرن کے لیے سکھانے والے بڑے لوگ ہیں سکھانے کے لیے کہ یو ٹرن, ان کو بیسکلی پیپلز پارٹی کو کوئی فکر نہیں ہے جمہوریت کا. اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہ مسلم لیگ کو ہے نہ پی ٹی آئی کو ہے. اچھا, کسی کو جمہوریت ان کے لیے مطلب ہمیں کیا ملے گا, عوام کو یا ملک کو کیا ملے گا, وہ اس کے اوپر نہیں ہے. میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں آپ سے, میں وہ بندہ ہوں جس سے ساری عمر اس جمہوریت کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, مگر ہر موقع پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ سب سے پہلے کلہاڑی مارنے والے وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اچھا, اب آئیے آپ کہ پیپلز پارٹی صرف کس چیز کے اوپر تھوڑی سی اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جو پیسے سندھ کو ملتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے وہ کم ہو جائیں گے. وہ کم ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہاں جو چیزیں ہوتی ہیں جو سیاسی حکومتیں اس قسم کی کرتی ہیں, جو لیکیجز ہوتے ہیں اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی. تو اس کے اوپر لڑائی ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو امینڈ نہ کرنا پڑے, اس کے اندر کوئی گنجائش نکال لی جائے اسی ایوارڈ کے اندر کہ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے پیسے جو ہیں وہ پروونسز بھی کنٹریبیوٹ کریں. دیکھیے, ڈیفنس جو ہے وہ تو ایک نیشنل ریکوائرمنٹ ہے نا. اب پہلے پتہ لگ گیا ہمیں کہ اب ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہے, بیکاز اب انڈیا سر پہ بیٹھا ہے, افغانستان ادھر سے بیٹھا ہے, جنگ کی صورت چھڑ سکتی ہے کسی وقت, ایسے ہی ہے. تو پیسے تو ڈیفنس کے لیے چاہیے نا, وہ امن کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب ٹیررزم بھی آ گئی ہے, بارڈر انفلٹریشن بھی آ گئی ہے, اور نریندر مودی بیٹھا ہے اور اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھا رہا ہے, اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کو بھی اب ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھانے پڑیں گے, اور اس کے اوپر اب اتفاق ہو گیا ہے. سارا ملک کہتا ہے ہاں 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 بالکل بالکل, ہماری دلیر فوج نے یہ کیا, اگر نہ ہوتا تو آج یہ ہو جاتا, دے ان کو پیسے, یہ لڑیں گے, اسی لیے تو رکھا ہے ہم نے ان کو. وہ جو سارا وقت ہم چیختے تھے کہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھ گیا ہے, سوشل ایکسپینڈیچر نہیں بڑھا, اب ہم سب چپ ہیں. کیوں؟ ڈیفنس کرنی ہے جی, ڈیفنس کرنی ہے. کے بعد ہاں چینج آف مائنڈ, تو اب کسی وقت انڈیا اٹیک کر سکتا ہے, تو کرنی ہے نا, تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟
تو پیسے آئیں گے پروونسز سے، کیونکہ ڈیفنس جو پاکستان کا ہے نا صرف اسلام آباد کا تو نہیں ہے نا، تو اب وہ یہ کہیں گے آپ سے کہ راستہ نکالیں گے آپ کے لیے کہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں اور وہ پیسے بھی آپ اپنے بجٹ میں سے آپ ڈیفنس کے لیے پیسے دیں۔ اب وہ ایسے پکڑتے ہیں، یہ ایسے پکڑتے ہیں، یہ ایسے پکڑتے ہیں، وہ پکڑا جانا ہے اور وہ ہوگا۔ اچھا، اب وہ 500 ارب روپیہ ہوگا یا 1000 ارب روپیہ ہوگا یا 1500 ارب روپیہ ہوگا، دیٹ از اپ ٹو کہ یہ کتنا پہلی سٹیج پہ لیتے ہیں، اگلے کیا ہونا کیا نہیں ہونا، مگر کوئی نہ کوئی فارمولہ نکل آئے گا اور اس کے اوپر مور لگ جائے گی۔ اچھا، یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ مجھے پوچھئے کیسے ہوگا، میں کہتا ہوں چھوڑ دیں، ادھر نہ جائیں کیسے ہوگا، توجہ دیں کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کیوں ہونے جا رہا ہے، یہ توجہ دیں آپ۔ کیوں ہونے جا رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، بیکاز ساری انسٹیٹیوشنز فیل ہو چکی ہیں، اور ہم سول سوسائٹی والے لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے رہے ہیں اور یہ کرتے رہے، وہ وی آر آل کرپٹ، وی آر آل کمپرومائزڈ، اور اس لیے وی کی ناٹ پٹ اپ اے ریزسٹنس۔ یہ ہماری سچویشن ہے۔